बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपके पेश खिदमत है। प्यू सेंटर की नई सर्वे सामने आया है, जिसके मुताबिक उनका ख्याल ये है कि हिंदुस्तान को मज़ीद सरमायाकारी करनी होगी अपनी ख़ारजा पॉलिसी के अंदर। नंबर वन ये। नंबर टू ये जो ग्लोबल पार्टनरशिप है मुख्तलिफ़ इशूज़ के ऊपर, उसमें मज़ीद एक्टिव होना पड़ेगा। नंबर थ्री ये अपने शहरियों को समझाना होगा कि जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है ग्लोबल इशूज़ के ऊपर, उसकी अहमियत क्या है। यहाँ पे इस वीलॉग में तीन अहम सवालात हैं जिनके जवाब देने की कोशिश करूँगा। पहले ये कि इस रिपोर्ट में जो परसेप्शन है हिंदुस्तान के बारे में, मोदी सरकार के बारे में, वो क्या है। नंबर दो ये कि दुनिया हिंदुस्तान को किस तरह से किस तनाजुर में देखती है, मोदी सरकार को किस तनाजुर में देखती है। नंबर थ्री कि क्रिटिकल थीरी के पर्सपेक्टिव से, जिसे न्यू मार्क्सिस्ट कहते हैं, उस एंगल से इस रिपोर्ट को हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और नंबर फोर, पाकिस्तान के हवाले से इसकी रेलेवेंस क्या बनती है। ये चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अपने वीलॉग के अंदर मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं बताता चलूं कि प्यू सेंटर एक तहकीकी इदारा है वाशिंगटन डीसी के अंदर। 2004 में इसका वजूद पड़ा और ये बुनियादी तौर पे इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो प्यू ट्रस्ट है, और उसके तहत ये ऑर्गेनाइजेशन वजूद में आई। और इसका तकरीबन बजट $46 मिलियन है 2021 के फिस्कल बजट के मुताबिक, जिसमें $36 बिलियन इन्होंने ख़ुद जनरेट किए थे। और इस वक्त एंड्रयू कोहट इनके बानी हैं, और जो प्रेसिडेंट हैं मौजूदा माइकल डिमॉक, वो इनके प्रेसिडेंट है। और इनकी बड़ी क्रेडिबल जो रिसर्च होती है, ज़्यादातर ये सोशल इश्यूज़ के ऊपर अपनी रिसर्च पब्लिश करते हैं, और सर्वेज़ जो हैं वो पब्लिश कर रहे होते हैं, और बता रहे होते हैं कि डेमोग्राफिक चेंजेस या ट्रेंड्स जो दुनिया में हैं वो क्या शक्ल अख्तियार कर रहे हैं, स्पेशली अमेरिका और दुनिया के अंदर। अब आ जाते हैं रिपोर्ट के ऊपर। जनाब, ये रिपोर्ट क्या है। रिपोर्ट ये कहती है कि दुनिया में मोदी सरकार के बारे में और हिंदुस्तान के बारे में जो राय है वो कतई मुख्तलिफ है हिंदुस्तानी राय के मुताबिक, या उनकी राय के बरखिलाफ़ बिल्कुल नज़र आती है। ये राय अमा जो है, इसको हम सोशोलॉजिकल थीरी में कहते हैं कि हमेशा जो इंसान है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को रिस्पॉन्ड कर रहा होता है, रियलिटी को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता। यानी बिलवास्ता तौर पे हम चीज़ों को के हवाले से रद्द-ए-अमल अपना पेश कर रहे होते हैं, बिलवास्ता तौर पे हम अपने रद्द-ए-अमल को शायद ज़ाहिर नहीं करते। अगर हम किसी को दुश्मन समझते हैं तो अपना मुंह बड़ा ख़राब सा कर लेंगे, हालांकि वो दुश्मन नहीं भी हो सकता। और किसी को अगर हम दोस्त समझते हैं तो हम अपनी बाहों को फैला देंगे, हमारा जो जेस्चर होगा वो बड़ा वेलकमिंग होगा। इसी तरह से हिंदुस्तानियों के बारे में, दोस्तों के बारे में मैं ये कहूँगा कि जो उनकी परसेप्शन है भारत के बारे में कि एक उभरता हुआ ताकतवर मजबूत मुल्क है और मोदी सरकार की ग्लोबल स्टैंडिंग है, दुनिया इस तरह से हिंदुस्तान को नहीं ले रही। और इस रिपोर्ट का G20 के ऊपर जो इजलास इस वक्त न्यू दिल्ली के अंदर हो रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट G20 मीटिंग हो रही है, जिसके अंदर चाइनीज़ प्रेसिडेंट जी और प्रेसिडेंट प्यूटन रशिया के, वो दोनों इसके अंदर शिरकत नहीं कर रहे। उस मौके के ऊपर इस रिपोर्ट का आना, इसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस बनती है। बहरहाल ये जनाब रिपोर्ट जो है एक एक्सटेंसिव स्टडी की गई है, सर्वे किया गया है 23 इम्पॉर्टेंट ममालिक के अंदर। और जब मैं सर्वे की बात करता हूँ तो साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टडी में जो लोग रिसर्च एंड सोशल साइंसेज या नेचुरल साइंसेज के साथ अटैच हैं, एकेडेमिया के साथ अटैच हैं, तो वो समझते हैं कि साइंटिफिक जो स्टडी है उसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट टूल या आप टेक्निक कहते हैं, वो सर्वे कहते हैं, जिसके ज़रिए से हम डेटा कलेक्ट करते हैं और फिर ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये सर्वे हुआ है। इस सर्वे के मुताबिक 68% हिंदुस्तानी ये समझते हैं कि मोदी सरकार की स्टैंडिंग, ग्लोबल स्टैंडिंग बड़ी मजबूत है, और हिंदुस्तान एक मजबूत मुल्क के तौर पर, एक ताकतवर मुल्क के तौर पर दुनिया में उभर रहा है। जबकि दुनिया के जो 23 ममालिक हैं उसके अंदर तकरीबन लेस दैन 23% लोग ये समझते हैं कि हिंदुस्तान वाकई एक अहमियत हासिल करने वाला मुल्क है ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर, और मोदी सरकार की कोई ग्लोबल स्टैंडिंग है। जबकि इसके बरखिलाफ़ अगर आप देखें तो 27% ये समझते हैं, सॉरी 77% ये समझते हैं कि हिंदुस्तान कोई उभरने वाला मुल्क नहीं है, या हिंदुस्तान को वो ख़ास अहमियत नहीं देते। तो ये रायआमा जो है, ग्लोबल रायआमा, और जो हिंदुस्तान के जो लोगों की परसेप्शन है अपने बारे में, इसके दरमियान में ज़मीन आसमान का जो है फ़र्क आपको नज़र आता है। अब ये जो सर्वे है ये बुनियादी तौर पे एक मसले की निशानदेही कर रहा है, और वो मसला क्या है। मसला ये है कि आम शहरी जो है, क्या वो फ़ॉरेन पॉलिसी इश्यूज़ को अंडरस्टैंड करता है, फ़ॉरेन पॉलिसी की अहमियत को समझता है।
میرا خیال یہ بالکل نہیں سمجھتا، چونکہ جو ڈیموکریٹک ڈیسیشن میکنگ ماڈل ہے اس کی تو بیسک ازمپشن یہ ہے کہ عام شہری کو فارن پالیسی ایشوز کا پتہ ہے اور وہ فارن پالیسی ڈیسیشن میکنگ کے اندر حصہ لیتا ہے ووٹنگ بیہیویئر کے ساتھ. اور اس کی بڑی عام سی مثال میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو دیتا ہوں. 2002 میں لوگوں کی پرسیپشن یہ تھی کہ جو وار آن ٹیرر اس میں ہمیں حصہ نہیں لینا چاہیے تھا، لہٰذا انہوں نے ایم ایم اے کو ووٹ دیا، کیونکہ ایم ایم اے کا جو نیریٹو تھا وہ ان کی رائے کے قریب تر تھا، تو اس طرح وہ پالیسی میکنگ کے اندر حصہ لے رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کے بہت سارے نقائص ہیں، اس ڈیسیشن میکنگ ماڈل کے اوپر بڑی کرٹیک ہے. تو لہٰذا پلورلسٹک ماڈل ہمارے سامنے آتا ہے کہ سارے لوگ پالیسی میکنگ کے اندر حصہ نہیں لیتے، بلکہ اہم سیگمنٹس یا انٹرسٹ گروپ یا جن کے پاس اویئرنیس ہوتی ہے وہ پریشر ٹیکٹسز کے ذریعے سے پالیسی میکنگ کے اندر انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں. بہرحال یہ تو ایک تھیوریٹیکل ڈیبیٹ ہے، کبھی اس کے اوپر تفصیل میں بات کروں گا. تو زیادہ تر لوگ فارن پالیسی کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، اور ان کی جو زیادہ تر دلچسپی آپ کو نظر آتی ہے وہ غذائی اجناس کی قیمتوں پہ نظر آتی ہے، تیل بجلی کی قیمتوں پہ نظر آتی ہے، پرائم منسٹر کا وزٹ ہو گیا دوسرے ممالک کے حوالے سے اور تعلقات کے حوالے سے وہ نظر آتی ہے. لیکن جو گہرائی کے ساتھ فارن پالیسی کو سمجھنا ہے، اس کے ایشوز کو سمجھنا ہے، وہ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. اس حوالے سے ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ فارن پالیسی کے گہرے اثرات ہوتے ہیں ان کی اپنی زندگی کے اوپر، معاشی خوشحالی کے اوپر، نیشنل سیکیورٹی کے اوپر، اوورآل جو ویل بینگ جو ریاست کے وجود کا جو مقصد ہے اس کے اوپر ہوتا ہے. سو کسی بھی ملک کا جو اثر و رسوخ ہے وہ اثر و رسوخ اس حوالے سے نہیں ہوتا کہ اس کے پاس کتنی اکنامک پاور ہے، اس کی اکانومی کہاں جا رہی ہے، اس کے پاس ملٹری اسٹرینتھ کس طرح ہے، بلکہ یہ جو اثر و رسوخ ہے اس کا گہرا اثر پڑتا ہے ایک انسان کے اپنے مفادات کے تحفظ میں، عام شہری کے مفادات کے تحفظ میں، چاہے وہ اندرون ملک ہو یا بیرون ملک ہو. اس کا درک جو ہے، جس طرح سے میں نے کہا، معاشی طاقت اور عسکری طاقت کے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ قوم کی صلاحیت کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ انٹرنیشنل ڈسکورس کو کس حد تک شیپ اپ کر رہا ہے. اور وہ صلاحیت اس وقت ہندوستان کے پاس موجود نہیں ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ پاکستان کے پاس بھی موجود نہیں ہے، اور چین کے پاس وہ صلاحیت اب بڑھنا شروع ہوئی ہے. اور چین کے بیہاف کے اوپر آپ کو نظر آتا ہے کہ سنگاپور نیشنل یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر کشور محبوبانی وہ نیریٹو بلڈ اپ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. چین کی طرف سے جو اندرونی اسکالرس ہیں وہ بھی کاوشیں ڈال رہے ہیں، لیکن اتنا اسٹرانگ نہیں ہے انٹرنیشنل ڈسکورس کے اندر، ان کا اتنا حصہ نہیں ہے جتنا حصہ خود امریکن اسکالرس کا نظر آتا ہے. انڈیا کا اس حوالے سے ڈسکورس کے اندر ہمیں حصہ نظر نہیں آتا. لہٰذا دیکھنا یہ ہے کہ کتنا انٹرنیشنل ڈسکورس کو آپ شیپ اپ کر سکتے ہیں، سفارتی تعلقات میں آپ کس حد تک مددگار ہو سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ چین نے سفارتی تعلقات بحال کروائے ایران اور سعودی عرب کے درمیان میں، جبکہ بھارت کے حوالے سے یہ چیز ہمیں نظر نہیں آتی. دوسرا، گلوبل چیلنجز کو کس حد تک آپ میٹ کر سکتے ہیں، ان کو ٹیکل کرنے کی کس حد تک صلاحیت ہے. کورونا کے حوالے سے کیا کنٹریبیوشن آپ کر سکتے تھے، اس میں انڈیا کی تھوڑی بہت آپ کو کنٹریبیوشن نظر آتی ہے. اب اس کے اوپر مثال یہ ہم دے سکتے ہیں کہ امریکہ کیا بہت زیادہ امیر ملک ہے؟ بالکل نہیں. اگر آپ امریکہ کے قرضے کو دیکھیں تو اس قرضے کو دیکھنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ امریکہ قطعی طور پہ امیر ملک نہیں ہے. اور اس کی میں ڈیٹا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پیٹرسن فاؤنڈیشن کے مطابق تقریباً $33 ٹریلین کا امریکہ اس وقت مقروض ہے، جو کہ 120% بنتا ہے اس کی آمدنی کا. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ $98.341,000 پر امریکن مقروض ہے اس وقت. اگر آپ سیکیورٹی کے حوالے سے دیکھیں تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ امریکہ سیکیورٹی کے حوالے سے بڑا طاقتور ملک ہے، اس کی پرسیپشن اچھی ہے دنیا میں؟ تو بالکل نہیں. امریکن انٹرونشنسٹ جو پالیسی ہے اس کو کہیں بھی ویلکم نہیں کیا گیا، بلکہ وہ تنقید کی ہمیشہ زد میں نظر آتی ہے. یہی پیو سینٹر نے 2004 میں مڈل ایسٹ کے اندر ایک سروے کنڈکٹ کیا تھا، جس میں مڈل ایسٹرنس نے امریکن جو انٹرونشنسٹ پاور بیسڈ پالیسی تھی اس کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیٹن امریکہ میں سروے ہوئے ہیں. اگر اینٹی امریکنزم ریئل فارم میں کہیں بھی موجود ہے تو وہ لیٹن امریکہ میں، دنیا کے کسی اور حصے کے اندر آپ کو نظر نہیں آتا. وہ امریکہ کی پاور بیسڈ انٹرونشنسٹ پالیسی کی وجہ سے ہے. پھر اسی انٹرونشنسٹ اور پالیسی اور مائکرو مینجمنٹ کی وجہ سے امریکہ نے شکست کھائی یا ناکامی ہوئی افغانستان کے کیس کے اندر. اور امریکہ اب بھی سبق حاصل نہیں کر رہا، پاکستان کے اندر مائکرو مینجمنٹ کرتے ہوئے نظر آتا ہے. جب وہ الیکشن کمشنر کے ساتھ ملتا ہے، جب وہ آئی جی پنجاب کے ساتھ ملتا ہے، تو لوگوں کے اوپر تاثر جاتا ہے کہ کیا ہمیں کالونائز کیا جا رہا ہے. اور یہی تاثر جو تھا وہ افغانستان کے اندر بھی کریٹ ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے بھی امریکہ کا انفلوئنس نہیں ہے. پھر امریکہ اتنا اثر و رسوخ کیوں رکھتا ہے دنیا کے اندر؟
اصل اس کی جو وجہ ہے، اس سے پہلے میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ شہری تو یہی امریکہ کے سمجھتے ہیں کہ امریکہ اس وقت سب سے زیادہ طاقتور ترین ملک ہے اس زمین کے اوپر، حالانکہ وہ اپنے سے دوسرے ملک میں وزٹ بھی نہیں پے کرتے ہوں گے۔ مجھے یاد ہے 2006 کے اندر جب میں پالیسی میکنگ کا کورس کرنے گیا امریکہ، تو ایک جب شہری کو میں نے بتایا کہ امریکہ کی کیا پالیسیز ہیں ہماری دنیا کے اندر، تو بڑا حیران ہوا، اور اس کا خیال یہ تھا کہ امریکہ از دا موسٹ بینیولنٹ نیشن ان دا ورلڈ۔ تو ایک عام شہری کی اپنے بارے میں جو پرسیپشن ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں اگر اس پرسیپشن کو دنیا کے حوالے سے دیکھیں تو وہ کچھ اور نظر آتی ہے۔ امریکہ کی جو طاقت کا جو سرچشمہ ہے وہ اس کا سافٹ پاور ہے، اور اس میں اس کا کمال ہے۔ نیریٹو میکنگ کے اندر آپ کو نظر آتا ہے، سافٹ پاور میں ان کی فلمز کو دیکھیں، ان کے گانوں کو دیکھیں، ہالی ووڈ موویز کو دیکھ لیجئے، اس کے علاوہ جو ان کا پاپولر کلچر ہے اس کو دیکھ لیجئے، دنیا کے اندر بڑا مضبوط ہے۔ اور نیریٹو میکنگ میں تو میں ہمیشہ کہتا ہوں امریکہ کا کمال ہے، جس طرح کا انٹرنیشنل ڈسکورس وہ بناتے ہیں، وہ اب تک اس کا کوئی میچ آپ کو نظر نہیں آتا۔ دوسرا جو بیانیہ بنایا جاتا ہے یہ اپنے مفادات کے حصول کے لیے بڑا اہم ہوتا ہے، اور پھر بین الاقوامی جو معاہدے ہیں اس میں امریکہ کی بہت زبردست صلاحیت ہے بروکر کے طور پہ اپنے کردار کو ادا کرنے کے حوالے سے، جبکہ ہندوستان کے پاس یہ چیزیں موجود نہیں ہیں۔ چائنا کے پاس بھی یہ بروکر کا جو رول ہے وہ نظر آتا ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا ایران اور سعودی عرب کے درمیان میں جو ریپروچما ہوا ہے، پاکستان اور میانمار کے درمیان میں JF-17 تھنڈر کا جو پروجیکٹ تھا اس کے اندر چائنا نے اس ڈیل کو کروانے میں کافی مدد ثابت کی۔ آخری حصے میں یہ کہوں گا، ویلاگ بھی تھوڑا لمبا ہو رہا ہے معذرت کے ساتھ، کہ پاکستان کے حوالے سے ریلیونس کیا بنتی ہے۔ جنوبی ایشیا کے بارے میں جو بھی رپورٹ آئے، کسی بھی ملک کے بارے میں آئے، بالواسطہ بلا واسطہ پاکستان کا اس کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا دوسری امپورٹنٹ بات کہ جو اندرونی سیاسی خلفشار ہے یا کمزوری ہے اور معاشی کمزوری ہے، جسے میں آرٹیفیشل کہتا ہوں، اس معاشی کمزوری سے آپ کا تاثر نہیں بنتا، آپ کی پرسیپشن نہیں بنتی، بلکہ آپ کی پرسیپشن آپ کے سافٹ پاور سے بنے گی۔ اور جب میں سافٹ پاور کی بات کر رہا ہوں تو آپ نیریٹو کیا بنا رہے ہیں، اس کی ڈیسیمنیشن کس طرح سے کرتے ہیں۔ پھر ٹورزم کے حوالے سے آپ کے شمال سے لے کر جنوب تک پاکستان ٹورسٹ ریزورٹ کے طور پر پہچانا جا سکتا ہے۔ آپ صرف دبئی کے ساتھ ڈیل کریں، دبئی کے اندر جو ٹورسٹ آتے ہیں اگر ان کو اسی چھوٹے سے پیکج میں پاکستان کا وزٹ کرائیں تو آپ کا تاثر بہت زبردست ابھرے گا اور آمدنی الگ ہوگی۔ پاکستان کے ڈرامے کس وقت بہت مشہور تھے، اور اب بھی وہی رائٹرز وہی ایکٹرز آپ کے پاس موجود ہیں۔ اگر آپ جنوبی ایشیا کی کلچر کو اس کے اندر ڈپکٹ کریں گے اور گلیمرزم نہیں دکھائیں گے، گلیمرائزیشن نہیں دکھائیں گے، حقیقی لائف کو دکھائیں گے جو لوگوں کے ہارٹ کو ٹچ کرے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈرامے دوبارہ اٹھیں گے اور آپ کی پرسیپشن زبردست بنے گی۔ کھیل ایک اور ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے آپ سافٹ پاور کو امپروو کر سکتے ہیں۔ کرکٹ کے اندر آپ کی انویسٹمنٹ ہے، لیکن ہاکی، باکسنگ، اسکواش، ایتھلیٹکس، اس کے اندر آپ بہت آگے جا سکتے ہیں۔ کبڈی ایک روایتی کھیل انڈیا اور پاکستان کے اندر بڑا مشہور بھی ہے، اس پہ انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ جو ذہن سازی ہے، پاکستان کے اندر نوجوانوں کے اندر بڑا ٹیلنٹ ہے، ہمیں انہیں اجاگر کرنا چاہیے۔ وہ اس بچی کو اجاگر کرنا چاہیے جو ڈرائیونگ کے حوالے سے گلاسز بنائے کہ وہ آپ کو سونے نہیں دے گی اور ایکسیڈنٹ آپ کا نہیں ہوگا۔ اس بچے کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے جو چائے کی پتی سے بجلی کو پیدا کر کے دکھاتا ہے۔ ہمیں اس بچے کو پروموٹ کرنا چاہیے جو پانی سے گاڑی کو چلا کے دکھاتا ہے۔ تو یہ بھی سافٹ پاور جو ہے وہ آگے بڑھائے گا۔ اور آخری بات، بین الاقوامی جو اسٹوڈنٹس ہیں، شاگرد ہیں، ان کا داخلہ ہماری یونیورسٹیز میں، قائد اعظم یونیورسٹی اور بہت ساری اچھی یونیورسٹیز ہیں، کسی وقت میں فلسطینینز کو ہم لاتے تھے، افریقن اسٹوڈنٹس آتے تھے، آج بھی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں آتے ہیں، لیکن اس ریشو کو مزید بڑھانا چاہیے۔ اگر ہماری یونیورسٹی کردار ادا کریں تو آپ کے سافٹ پاور میں اضافہ ہوگا۔ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔